अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बूशाज़ डायरी। एंड आज हम रिकॉर्ड करने वाला है तकाज़ा है मोहब्बत की 14th एपिसोड। और अब ये नॉवल जल्द अज जल्द ख़त्म होने वाला है, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। मामा, ये असल अब्बू क्या होता है? उसका स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर रही थी जब दुआ ने मासूमियत से सवाल पूछा, जिस पे गुल पल भर को हैरत में डूब गई कि ऐसा कैसा सवाल है। असल नकल अब्बू कुछ नहीं होते, बस बाबा होते हैं। आपके बाबा अमाद हैं। गुल को जाने क्यों खदशा होने लगा, तभी वो अमाद का ही बताने लगी, वरना अगर वो उसको असल नकल का कॉन्सेप्ट देती तो जरूर वो उलझ जाती। मतलब बाबा ही मेरे असल अब्बू हैं? दुआ उसकी तरफ देखते पूछने लगी। हाँ जी, सबके एक ही बाबा होते हैं, तो आपके भी एक ही बाबा हैं, अमाद। उसको प्यार से बोसा देती समझाने लगी तो वो उलझ गई। लेकिन जो अंकल आए थे वो कह रहे थे कि वो मेरे असल अब्बू हैं, बाबा नकली हैं। उसके अल्फाजों पे गुल जैसे साकित हो गई। मतलब कि वो यहाँ तक दोबारा उसके पीछे आ गया था, बर्बाद करने, और अब उसकी बेटी का सहारा लेके। दुआ, ऐसी बात आइंदा ना सुनूं मैं। आपके बस एक ही बाबा हैं, वो अमाद हैं और कोई नहीं। आइंदा आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने लहजे में वो जरा सी सख्ती लाते हुए बोली तो दुआ मुंह बना गई। क्या हो गया है, क्यों डांट रही हैं आप? हमाद ने उसकी बात तो नहीं सुनी, लेकिन उसके लहजे पे हैरान होता पूछने लगा। फजूल की जिद कर रही है, बात ही नहीं मान रही, बदतमीज होती जा रही है ये। गुल को जाने क्या हुआ कि वो चिड़चिड़ापन दिखाने लगी, जिसपे हमाद भी हैरान हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मामा झूठ बोल रही हैं। दुआ ने उसकी बात की नफी की कि उसने कौन सी बदतमीजी कर दी थी। देखा कैसे जबान चला रही है मेरे सामने। कुल माथे पे बल लिए दुआ पर गुस्सा हुई तो अमाद ने दुआ को बाहर जाने का इशारा किया और खुद दरवाजा बंद करते उसके पास आया। ये किस लहजे में बात कर रही थी आप उससे? अम्माद ने संजीदगी से पूछा। उसे वाकई नागवार गुजरा था गुल का दुआ को ऐसे कहना। अगर उससे कोई गलती हुई थी तो प्यार से समझाती, बजाय उस पर गुस्सा करने के। आप देख नहीं रहे थे कैसे वो मुझे जवाब दे रही थी आगे से? बात करते उसका लहजा हल्का नम हुआ था। देख रहा हूँ मैं उसे भी और आपको भी, लेकिन आप ऐसा उसे ऐसा क्यों कह रही हैं, जबकि आप भी अच्छे से जानती हैं कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है। अब की बात अमाद ने नरमी से पूछा, जिस पे वो रोते हुए उसके सीने से जा लगी। ये हमारी बेटी है ना? आप इसके बाबा हैं ना? बताएं। वो आंसू बहाती पूछने लगी। अमाद उसके रद्दमल पे शदीद हैरान हुआ। बताएं ना, वो हमारी बेटी है ना? आप उसके बाबा हैं ना? उसकी खामोशी पे वो सर उठा के गुस्से से पूछने लगी, जबकि आंसू अब भी बह रहे थे। जी, वो हमारी बेटी है। आप क्यों रो रही हैं? खुदारा बताएं मुझे, आप परेशान कर रही हैं। उसने शिद्दत से रोने पे वो खुद परेशान हो गया और चेहरा हाथों में थामते पूछने लगा। फिर वो क्यों असल अब्बू का पूछ रही है? वो क्यों आपको नकली कह रही है? आप उसे बताएं कि आप उसके बाबा हैं। आप ही उसके असल अब्बू हैं। अमाद, मैं उसे खोना नहीं चाहती, मैं आपको खोना नहीं चाहती। उसके हाथों पे हाथ रखती वो मजीद फूट फूट के रोने लगी कि अमाद उस बात का पस मंजर समझ गया। श्श, फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, कुछ नहीं होता इससे, इसे मैं समझाऊंगा। उसको दोबारा सीने से लगाते चुप करवाने लगा। आप ही उसके बाबा हैं, उसे समझाएंगे ना आप? वो दोबारा से कभी ऐसा ना पूछे। वो मुसलसल रोए जा रही थी कि अम्माद ने सोचा कि अब वो उस बारे में जहांगीर और बाकी बड़े मर्दों से बात करेगा, क्योंकि ये बात अब छोटी नहीं थी कि वो दुआ से मिलने लगा था और उसको ये भी बताने लगा था कि वो उसका असल बाप है। दुआ तो अभी काफी छोटी थी, तभी उस बात को समझ न पाई। वो ताया जान को अब्बू समझती थी, उसे वो आदमी भी ताया जान ही लगा, लेकिन वो तो उस छोटी सी बच्ची के दिमाग में ये लाना चाह रहा था कि उसका असल बाप कोई और है। अभी नहीं तो आगे चल के तो ये हकीकत ज़रूर खुलनी थी, लेकिन ऐसे अमाद ने क्या किसी ने भी नहीं सोचा था। कहीं जाके कहें जाके कौन सी हरकत करता है जो आप वहाँ मुसलसल किए जा रहे हैं? कहीं जाके कौन ऐसी हरकत करता है जो आप वहाँ मुसलसल किए जा रहे थे? घर आते ही हयाम फट पड़ी। उसको गुस्सा ही बहुत आया था। आगे पीछे वो कुछ कहने बोलने का रवादार नहीं होता था और सेमिनार में बार बार उसका हाथ पकड़ लेता था। सब शौहर टिका सा जवाब मिला, जिसपे वो सबको मजीद जिसपे उसको मजीद तप चढ़ी। इस नादिया को बार बार दिखाने का क्या मकसद था आपका? आप जानते भी हैं कि वो कल को क्या तमाशा बनाएगी पूरी यूनिवर्सिटी में। उसे वो लम्हा याद आया जब जहांगीर उसका हाथ पकड़ के लबों के करीब ले जाता था। तुम्हें मेरे हाथ पकड़ने से मसला है या नादिया के देखने से?
اب وہ براہ راست اس کے سامنے آتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، اب بھی وہ کہیں سے بھی تھوڑی دیر پہلے والا جہانگیر نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں سے وہ بے ساختہ کہہ اٹھی، میرا مطلب ہے کہ ایسے پبلک پلیس میں تو نہیں نہ ہاتھ پکڑتے، سب کیا سوچیں گے جب کسی کو معلوم ہی نہیں ہمارا۔ اس کی گھورتی آنکھوں کو محسوس کرتے وہ جلدی سے صفائی بیاں کرنے لگی۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی، جو حرکتیں وہ نارمل انداز میں نارمل رہ کے کر رہا تھا، اس سے اس کی دھڑکنوں نے کیا ادھم مچایا ہوا تھا کہ وہ سانس رو کے بیٹھی تھی وہاں۔ ابھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر میں ہاتھ پکڑ لوں تو۔ وہ پل میں بدلا کہ کہ وہ حیام بے اختیاری میں نہ کہہ گئی، جس پہ جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھام کے اپنے قریب کیا۔ مسئلہ ہے تو بتاؤ، اس کے ہاتھوں کو تھامتے براہ راست آنکھوں میں دیکھتے لبوں سے لگاتے پوچھا۔ وہ کیا جواب دیتی، اس کا سانس پھر رک گیا تھا اچانک اس کی حرکت پہ۔ شاید اس کے سیل چینج ہوتے تھے پیار کے معاملے میں، پل میں ہیرو پل میں ولن کا رول پلے کرتا تھا اس کے سامنے۔ بتاؤ، اس کا مزید قریب کرتے سرگوشی میں پوچھا تو ہلکے سے نفی میں سر ہلا گئے۔ اس کے سر جھکانے پہ وہ متبسم ہوا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ گڈ گرل، متبسم لبوں سے کہتا اس کا گال تھپکتا وہاں سے فریش ہونے چلا گیا۔ اس کو سکتے میں چھوڑے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے رکی سانس بحال کی اور جہانگیر کو سلواتیں سنانے لگی۔ گڈ گرل ایسے کہہ رہا تھا جیسے 2 سال کی بچی ہوں۔ وہ بعد کے بند دروازے کو گھورتی کچن میں چلی گئی۔ کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے۔ مرزا غالب۔ اس وقت جہانگیر کے ہمراہ عماد، اظہر صاحب اور عثمان عدالت کے کمرے میں موجود تھے، جہاں ان کے کیس کی سنوائی چل رہی تھی۔ آج تو جیسے ڈیفنس لائر بھی اپنی تیاری مکمل کر کے آئے تھے، تبھی وہ پروسیکیوٹر کی ہر بات کی نفی کیے جا رہے تھے، لیکن ان کے وہی بیانات جن میں وہ کہہ رہے تھے کہ سب آصف رفاقت نے خود اکبر اعظم کو بیچا تھا، وہ سب بے معنی تھا۔ دونوں طرفین کے بیانات سننے کے بعد آخر جج صاحب فیصلہ سنانے کو رکے تو کمرہ عدالت میں جیسے ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ایک منٹ جج صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اپنا فیصلہ سنائیں مجھے ایک اور بات کرنی ہے آپ سے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو۔ جج صاحب کے بولنے سے قبل ہی دفاعی وکیل فوری بولے تو سب کی نظریں ان پہ جا ٹھہریں کہ اب ایسی کیا بات تھی، جبکہ سب یہ بھی جانتے تھے کہ اب فیصلہ جہانگیر کے حق میں ہونے والا ہے اور زمینی کارروائی دوبارہ سے شروع ہوگی، جس پہ تمام دستاویزات کو ایک بار نئے سرے سے چیک کیا جانا تھا۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جج صاحب اجازت دے کے ٹھہرے اور اپنا قلم سائڈ پہ رکھا۔ جج صاحب، آصف جہانگیر کا کہنا ہے کہ ان کی کوئی جانی دشمنی نہیں ہے، ان کا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے اکبر اعظم سے، سوائے کہ یہ سب کیس اس زمین کے بارے میں لڑا جا رہا ہے جس کے یہ دعوے دار ہیں۔ اگر ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے تو کیوں یہ اکبر اعظم کے بھائی پہ جان لیوا حملہ کروا رہے ہیں؟ دفاعی وکیل سب کے سروں پہ بم گراتے بڑے آرام سے پروسیکیوٹر کو دیکھتے ایک فائل جج صاحب کے حوالے کر گیا۔ یہ کس حملے کی بات کر رہا ہے؟ عماد ماتھے پہ بل لیے جہانگیر سے پوچھنے لگا، جو خود سختی سے لب بھیجے بیٹھا تھا۔ یہ اب حد سے گزر رہے ہیں، میں ان سے ابھی بھی اخلاقاً پیش آ رہا ہوں، لیکن یہ اب جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ عماد کو جواب دیتا وہ سامنے دیکھنے لگا جہاں جج صاحب پیپر دیکھ رہے تھے۔ وہیں ایک کاپی دفاعی وکیل نے پروسیکیوٹر صاحب کو دی، جس پہ وہ ششدر دیکھنے لگے۔ اس میں ایک تصویر تھی جہاں اکبر اعظم کا چھوٹا بھائی زمین پہ خون سے لت پت پڑا تھا اور 3 لوگ اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ جہانگیر، یہ انہوں نے اشارے سے جہانگیر سے پوچھا، جس پہ وہ بھی الجھن سے کندھے اچکا گیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جج صاحب نے سوالیہ نظروں سے پروسیکیوٹر صاحب سے پوچھا، جس پہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ سب شاید اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو جس کو فضول میں جواز بنایا جا رہا تھا۔ یہ فضول کو جواز نہیں ہے پروسیکیوٹر صاحب، وہ استہزائیہ مسکرائے تھے۔ یہ 3 آدمی مسٹر جہانگیر کے ہی ہیں، آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کے وہ اپنی نشست پہ برجمان ہوا۔ جہانگیر کو انہوں نے کٹہرے میں بلایا اور وہ تصاویر دکھائیں جو انہوں نے جج صاحب کو بھی دیں۔ یہ دیکھ جہانگیر کو واقعی حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ واقعی اسی کے آدمی تھے، لیکن وہ فرحاد کو مار کیوں رہے تھے، اس بارے میں جہانگیر مکمل طور پہ لا علم تھا۔ پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ وہ واقعی بے خبر ہے اس سے۔ آپ بے خبر ہوں گے لیکن شاید آپ سے جڑے لوگ نہیں، دفاعی وکیل تنزن کہتے اٹھے۔ سنوائی کا وقت ختم ہوا تو جج صاحب نے اگلے مہینے کی تاریخ فائنل کر دی۔
اگر آج وکیل یہ نیا ڈرامہ نہ کھولتا تو لازمی ان کے حق میں ہی فیصلہ ہونا تھا، لیکن اب ان کا کیس بھی جیسی تاریخوں پہ چلنے والا تھا۔ فی الحال تو عدالت کے لیگل نوٹس پہ وہ زمین زیر حراست تھی، نہ ہی وہ جہانگیر کے پاس تھی اور نہ ہی اکبر اعظم کے پاس۔ اس کے دستاویزات بھی زیر حراست تھے۔ جج صاحب کا فیصلہ سنتے جہانگیر سر بھرتا واپس باہر آیا۔ فرحات کو آخر وہ لوگ کیوں مار رہے تھے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ خدا بخش سے پوچھتا ہوں، وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ باہر آتے جہانگیر نے دماغ میں گھومتے سوال کیا کہ آخر ایسا ہوا کیوں، جبکہ ان میں سے کسی نے ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ فرحات کو مار رہے تھے وہ؟ حماد نے بھی حیرت سے پوچھا تو اس کے دماغ میں اچانک سے کچھ آیا۔ ہاں خدا بخش، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اس سے پہلے عماد سے کچھ کہتا جہانگیر خدا بخش کو فون لگا چکا تھا۔ لیکن کیوں؟ جہانگیر نے حیرت سے عماد کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، فون رکھتے وہ عماد کی طرف ہوا۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے ہمیں عماد، کم از کم تم دیکھ تو لیتے کہ ہے کون وہ۔ جہانگیر افسوس کرتا اسے دیکھنے لگا جس نے اپنے بندوں سے اچھا خاصا پٹوا دیا تھا فرحات کو۔ یار مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فرحاد ہے؟ دعا کے اسکول کا گارڈ روز بتاتا تھا کہ کوئی ہے جو اس سے ملنے آتا، اور ایک دو بار زبردستی بھی کی ہے ساتھ لے جانے کی، تو بدلے میں نے خدا بخش کو اس کی رکھوالی پہ رکھا کہ اگر آئندہ ایسا کچھ ہوا تو وہ دیکھ لے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فرحاد نکلے گا۔ عماد نے تفصیلاً بات سمجھائی تو جہانگیر خاموش ہو گیا کچھ پل۔ کیا اس کے بعد دعا نے وہ بات کی تھی؟ آہستہ سے قدم چلتے جہانگیر نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پہ عماد نے سر ہلایا۔ چلو فکر نہ کرو، کرتے ہیں کچھ۔ اس کو اداس ہوتے دیکھ جہانگیر نے حوصلہ دیا تو محض سر ہلا گیا۔ گاؤں واپس جاؤ گے اب؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے سوال کیا تو عماد نے بتایا کہ گل کی طبیعت نہیں ٹھیک تو یہاں مزید نہیں رہ سکتا، جبکہ جہانگیر کو اب یہ فکر ستا رہی تھی کہ اگلی سنوائی میں وہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ حادثہ زمین والے کیس سے بالکل تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ اس بات کو ثابت کرنے پہ آئے تو ان کے گھر کی خواتین کا بھی ذکر آنا تھا یہاں، جو وہ ہر حال میں نہیں چاہتا تھا۔ کیف سے ملنے کے بعد عماد نے نہیں چھوڑا، وہ خود گھر کی طرف روانہ ہوا۔ واپسی پہ اسے یاد آیا کہ حیام کو شاپنگ پہ لے جانا تھا۔ وہ مسلسل 3 دن سے کہہ رہی تھی کہ اسے کپڑے چاہیے یا اسے ہاسٹل لے جائے جہاں اس کے کپڑے تھے۔ مجھے الجھن ہوتی ہے یہ پہن کے، آپ مجھے ایک بار ہاسٹل لے جائیں تاکہ میں اپنے نائٹ ڈریسز تو لا سکوں۔ عجیب سی ڈیٹ کی اسمیل آتی ہے۔ اس سے رات کا جملہ یاد آیا جب وہ اسی کا نائٹ ٹراؤزر پہنے اس پہ برس رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ زیادہ کھلا تھا یا بہت ہی بڑا تھا، لیکن پھر بھی حیام اس پہ کارٹون ہی لگتی تھی، جس پہ ایک بار تو وہ ہنس بھی دیا تھا۔ ابھی اس کا ارادہ حیام کو شاپنگ پہ لے جانے کا تھا، پھر صنم اور ارتسام کل واپس بھی آ رہے تھے تو یہ ویکینڈ وہ یونیورسٹی بھی جانے والی تھی۔ صنم بس کرو یار، اور کیا کیا ڈالو گی تم بیگ میں؟ وہ آگے ہی بڑھ چکا ہے۔ وہ کوفت سے بیٹھا صنم کو کب سے ٹوک رہا تھا، صنم کب سے دیکھ رہا تھا جو ایک بیگ میں یہاں سے لی ہوئی چیزیں کب سے بیگ میں زبردستی بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ہو ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو کیا کروں، ان سب کو ہاتھ میں تھامے پھروں؟ وہ چڑھ کے بولی کہ 10ویں بار تھا یہ کہ وہ اسے ٹوک رہا تھا۔ ہاں تو میں ہوں نا، اس کو پکڑ لوں گا، تم بس میری جان اس بیگ کی جان چھوڑ دو۔ وہ کب سے معافیا مانگ رہا ہے تم سے۔ اس کے ہاتھ سے وہ پیکٹ لیتے سائڈ پہ رکھتا بولا، جس کو وہ اندر رکھنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بس یہ رکھنے دیں پھر چھوڑ دیتی ہوں۔ چھیننے کی کوشش کرتی ہے وہ جھلا کے بولی تو ارتسام مسکراہٹ دباتا پیچھے رکھ بیٹھا۔ اب بس کرو، باہر چلتے ہیں، پھر صبح جانا بھی ہے۔ اس کو بیڈ سے اٹھاتا وہ خود بھی اٹھا تو فون پہ کسی کی کال آ گئی۔ 1 منٹ کہتا وہ بالکنی میں آ گیا۔ صنم بھی اس سے کوئی بات کرنے بالکنی میں آنے لگی جب اس کے الفاظ کانوں سے ٹکرائے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں تمہارے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ وہ شاید غصے میں کسی کو سنا رہا تھا۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، یہ جو تم لابالی پن دکھاتی رہتی ہو، یہ نہ ہو اس کا تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، اور آئندہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا کوئی۔ ارتسام کو غصے میں صنم نے پہلی بار دیکھا تھا، تبھی خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئی کہ کیا بھروسہ اسی پہ برس پڑتا۔ بغیر اگلے کی بات سنے وہ کھٹاک سے فون بند کرتا گہرا سانس بھرتے اپنے تاثرات نارمل کرنے لگا۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ خیر یہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ میرا باہر جانے کا ارادہ کینسل ہو جاتا۔ اس کو جیکٹ کے ساتھ کیپ پہنے شال اوڑھتے دیکھ وہ جلدی سے بولا تو صنم پہلے اس کو دیکھتے حیران ہوئی کہ ابھی تو غصے میں تھا یہ، لیکن اس کی بات سنتے وہ سٹپٹا اٹھی اور گھورنے لگی۔ کیا نہیں جانا باہر؟ وہ آپروز کھاتے پوچھنے لگا تو گھورنے کا کام سر انجام کرتے وہ باہر نکلنے لگی۔ رکو تو، اس کو ایسے ہی باہر جاتا دیکھ اس کی کلائی پکڑتا قریب تر کر گیا۔ بے وقت کا رومانس آپ کا۔ وہ چڑتی پیچھے کرنے لگی۔ جب اپنا کام سر انجام کرتے وہ شوق ہوتا کہکا لگا اٹھا، ہاؤ سویٹ۔
کے گلابی رخساروں پہ چٹکی بھرتا زبردستی ہتھیار میں لیے کمرے کو لاک کرتا باہر نکلا۔ ابھی ان کو 7-10 منٹ گزرے ہوں گے جب ارتسام کے موبائل پہ میسج رنگ ہوئی۔ ایسے ہی ہنستے وہ مسکراتے اس نے جیکٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے نکال کے دیکھا تو دوسری طرف فین کا میسج دیکھتے وہ بدمزہ ہوا۔ ہاڑ میں جاؤ، ماتھے پہ تیوری سجاتے جواب ٹائپ کیا اور سوئچ آف کرتے واپس موبائل رکھ دیا۔ کہاں گم ہے ارتسام؟ وہ جو مسلسل اپنی بات کہی جا رہی تھی، ارتسام کے جواب نہ دینے پہ وہ اس کو پکارنے لگی۔ آپ میں جانے ارتسام، اپنی ٹون میں واپس آتے وہ شریر لہجے میں گیا ہوا تو آس پاس لوگوں کو دیکھتے وہ گلنار ہوئی۔ حیام کے بغیر بہت اداس ہو گئی ہوں میں، اب بس میں اس سے جلدی جلدی ملنا چاہتی ہوں۔ آہستہ آواز میں اپنی اداسی بتانے لگی۔ کھلی فضا میں وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ تھامے پتھروں پہ قدم رکھتے چلے جا رہے تھے۔ قریب ہی بہتی جھیل کی خوبصورتی مدھم سروں بھری آواز سنتے وہ اس قدرت کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ اب وہ تمہیں بتائے گی کہ وہ کتنی اداس ہے تم سے۔ اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوتے وہ ہلکا تھا جیسے ہنسا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ چھوڑو یہ سب، آج فش ڈنر کریں؟ اس کا دھیان دوسری طرف کرتے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ آپ کو اچھے سے معلوم ہے مجھے فش نہیں پسند اور نہ میں کھانے والی ہوں، وہ منہ بناتے کہنے لگی جب ارتسام کے تاثرات پل میں سپاٹ ہوئے۔ کیا ہوا؟ وہ متفکر ہوتی پوچھنے لگی۔ میں کچھ سوچ رہا تھا، سامنے دیکھتا وہ کہنے لگا جب صنم پریشان ہوئی کہ شاید وہ کچھ غلط کہہ گئی تھی۔ کیا سوچ رہے تھے آپ؟ اب وہ دونوں رک گئے تھے ایک جگہ۔ یہی کہ شادی سے پہلے تم نے مجھے کبھی گھاس تو ڈالی نہیں، تو میں کیسے جان پاتا کہ تمہیں فش پسند ہی نہیں؟ اس کا بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے بہت ہی کوئی ضروری مذاکرات کر رہا تھا اس سے۔ اس کی بات پہ وہ تپائی ہوئی نظروں سے گھورنے لگی۔ ہاں، شادی سے پہلے تو آپ کو علم بھی نہیں تھا کہ صنم نام کی ایک کزن بھی تھی آپ کی؟ وہ زبردستی مسکراتی دانت پیستے ہوئے کہنے لگی کہ ارتسام نے معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ صنم کو نہیں جانتا تھا لیکن ارتسام کی زندگی ضرور رہتی تھی وہاں، یہ میں بخوبی جانتا تھا۔ مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھتا وہ محبت سے کہنے لگا کہ صنم اپنی مسکراہٹ چھپاتے سر جھکا گئی۔ دروازے پر کھڑے ہوتے اس نے بیل دی تو اگلے ہی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی جس پہ وہ متبسم ہوا، یعنی وہ آج بھی اسی کے انتظار میں تھی لیکن ظاہر نہیں کرے گی اس پہ۔ السلام علیکم، جلدی نہیں آ گئے آپ؟ وہ واضح الفاظوں میں اس پہ طنز کر رہی تھی کیونکہ آج جمعرات تھا اور اس کی بس ایک کلاس تھی یونیورسٹی میں جس کے بعد اسے 1 بجے تک گھر ہونا تھا، لیکن ابھی شام کے 4 بج رہے تھے۔ ہاں مجھے بھی لگا، سنجیدگی سے اس کی بات کی تائید کرتے فریش ہونے چلا گیا۔ چلیں؟ اس کے باہر آتے ہی وہ تیار کھڑی تھی تبھی پوچھنے لگی کہاں؟ انجان بنتا وہ پوچھنے لگا تو حیام کا رنگ پل میں بدلا، یعنی وہ اتنے دنوں سے بس اسے لارے لگا رہا تھا۔ کہیں نہیں، خود پہ ضبط کرتی وہ ایک مسکراہٹ اچھالتی کمرے میں چلی گئی کہ جہانگیر حیران ہو گیا اس کے رد عمل پہ، یعنی وہ لڑکے نہیں خاموش رہ کے اس پہ غصہ جتائے گی اپنا۔ انٹرسٹنگ، وہ داد دیے بنا نہ رہ پایا کیونکہ جہانگیر کی نظر میں وہ واقعی دلچسپ تھی۔ کھانے میں کیا بناؤں؟ اس نے نوٹ کیا کہ وہ پہلے تیار سی کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں چمک تھی، شاید وہ اپنے رشتے کو سمجھنے لگی تھی تبھی اس کے ساتھ باہر جانے کو تیار تھی، لیکن اس کے انجان بننے پہ جیسے اسے برا لگا تھا۔ آج کھانا باہر کھائیں گے، اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھاتے ساتھ ہی والیٹ کیز بھی اٹھاتے اسے دیکھتے بولا جو بالوں کی چٹیاں آگے کرتے کبرڈ میں کچھ رکھ رہی تھی۔ اب چلیں؟ وہ اپنے کپڑے چینج کر چکا تھا، شرٹ پہ جیکٹ پہنتے اب اس نے پوچھا جس پہ وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی سوالیہ نظروں کو پاتی وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور واپس سے اپنی شال نکالتی اس کو ٹھیک کرنے لگی۔ بال سمیٹ لو، باہر نکلنے سے پہلے جہانگیر نے کہا تو حیام رک گئی۔ سمیٹے ہوئے ہیں؟ وہ اپنی بالوں کو ایک نظر دیکھتی ہی بتانے لگی جن کی چٹیاں بنی تھی، بالکل اسی دن کی طرح جب ایک بیمار خاتون نے کھینچے تھے اور بدلے میں میرا بازو اچھا خاصا زخمی ہوا تھا۔ اسے وہ دن یاد دلانے لگا جب وہ یونیورسٹی سے بھی یہی کہہ کے نکلا تھا کہ بال سمیٹ لیں، تو وہاں اسائلم میں کسی نے اس کی چٹیاں دیکھتے کھینچنا چاہی، تب وہ ہڑبڑی میں اس کا بازو تھام گئی تھی جس کے بدلے میں اس کے لمبے تراشے ناخن اسے چبھے تھے۔ وہ ایک غیر ارادی رد عمل تھا، وہ بھی یاد کروانا نہ بھولی۔ مطلب تم ابھی بھی چاہتی ہو کہ کوئی بال کھینچے اور تم میرا بازو تھامو؟ وہ آبروج کھاتے پوچھنے لگا تو بدلے میں حیام نے اپنی ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں بازو نہیں آپ کا ہاتھ تھامنے کا بھی حق رکھتی ہوں اب، وہ بھی
बिना किसी रोक टोक के। वो जता के कहती, अचानक उसका हाथ थाम के वासा करने लगी, लेकिन चौंकी तब जब अपने उसी हाथ पे जहांगीर के पुरहिद्दत हाथ की गिरफ्त महसूस हुई। वो तो बस ऐसे ही एफेंश एफेंश एफिशिएंसी मार रही थी, लेकिन यहाँ तो जनाब सीरियस हो चले थे। छोड़े, मैं बाल समेट लूं। वो नजरें चुराती हुई आहिस्ता आवाज में कहने लगी तो अपनी मुस्कुराहट छुपाते गिरफ्त हल्की कर गया। अगले 2 मिनट में वो अपनी चुटिया के बालों को जूड़े में कैद कर आई थी। हयाम के लाख कहने पे भी वो उसे हॉस्टल न लेके गया था और उसे नए सिरे से शॉपिंग करवाने लगा। हयाम ने सब कैजुअल ड्रेसेस लिए थे, क्योंकि बाकी हैवी और फैंसी ड्रेसेस उसे दीजान और अम्मा बेगम ने बहुत दिए थे, और कुछ असमान जब यहाँ चक्कर लगा गया था वो भी दे गया था। हयाम एक साइड पे खड़ी उस ऐसे ही ड्रेसेस देख रही थी जब उसकी नज़र जहांगीर की तरफ उठी, जो ला ताल्लुक बना मोबाइल पे किसी से कॉल पे बात कर रहा था। दिल के किसी कोने में उसकी ख्वाहिश थी कि जहांगीर अपनी पसंद से भी उसको कुछ लेके दे, क्योंकि सारे ड्रेसेस उसकी खुद की चॉइस थे। कुछ और चाहिए? अपनी कॉल ख़त्म करता वो उसके पास आता, पूछने लगा। जब होश में आते उसने नफ़े में सर हिलाया। तुम इधर फूड कॉर्नर की तरफ चलो, मैं पे करके आता हूँ। उसको हिदायत करता खुद काउंटर की तरफ गया। शॉप से बाहर निकलते उसका दुपट्टा दरवाजे के किसी हैंडल से अटक गया था, तो वो पीछे रुकती उसको वहां से अलग करने लगी जब उसने किसी को अपनी तरफ आते देखा। एक्सक्यूज मी। वो 2 लड़कियां थीं और दोनों 19-20 साल की लगती थीं। उनके पुकारने पे हयाम ने नासमझी से देखा। जी। अपना दुपट्टा दरवाजे से अलग करते कंधे पे सही करते उसने हल्का सा मुस्कुरा के पूछा और सवालिया नजरों से देखने लगी। आपके साथ जहांगीर थे, वो कहाँ है? वो जो कोई भी थी, लेकिन उसकी बेचैनी से पूछने पे हयाम को बुरा लगा। भला उसका क्या काम उसके शौहर से? उसकी आंखों में मौजूद चमक को देखते हयाम की मुस्कुराहट पल में गायब हुई। क्यों? उसने आप मुस्कुराते संजीदगी से पूछा। यहाँ क्यों खड़ी हो? तभी पीछे से आवाज सुनाई दी, जिसपे हयाम के साथ उन दोनों लड़कियों की नजर भी पीछे आते जहांगीर पे गई। जहांगीर, कैसे हैं आप? हयाम को मुकम्मल फरामोश करती वो जहांगीर की तरफ हुई और खुशी से पूछने लगी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। वो कुछ अखलाकी से बात करने लगा था। उससे कैसे मुंह से फूल बरसाए बात कर रहे हैं, जबकि मेरी दफा मुंह में जैसे कड़वा बादाम रखा होता है। जहांगीर को देखते वो सोचने लगी, जो मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहा था। आप कौन हैं? जहांगीर से उसे कोई तवक्का नहीं थी कि वो तारुफ करवाए, तभी वो जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाती जहांगीर के बराबर खड़े होते पूछने लगी। मैं? उसने कहते अपने साथ खड़ी लड़की को फिर जहांगीर को मुस्कुराती आंखों से देखा। हयाम को कुछ खटका कि कहीं उसकी बीवी न कह दे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या सोच रही हो तुम? हौसला रखो, तुम वाहिद बीवी हो उसकी। वो दिल ही दिल में खुद को हौसला भी देने लगी कि बुरा न सोचे। ऑल इज वेल। मैं जहांगीर की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, अक्सर इनसे मुलाकात होती रहती है। वो मुस्कुरा के बोलती आसिम को देखने लगी, जैसे तायीद चाह रही हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी दोस्त। बदले में वो भी मुस्कुरा के बोला। शर्म नहीं आई अपनी अपनी से आधी उम्र की लड़की से दोस्ती करते? दिल में वो जैसे जहांगीर से बात कर रही थी। ये आपकी बहन है, बहुत खूबसूरत है। आप कैसी हैं आप ही? अब वो हयाम को जहांगीर के साथ खड़ा देखते इश्तियाक से पूछने लगी, जिस पे हयाम के साथ साथ जहांगीर भी सटपटा उठा। अस्तगफिरुल्लाह लड़की। हयाम ने बहन सुनते ही आंखें फैलाते नागवारी से टोका। भाई होंगे तुम्हारे, भाभी कहो। आसिम जहांगीर की जोजा हूँ मैं। हाय हाय, क्या तारुफ है। हयाम माथे पे तेवरी चढ़ाते नागवारियत से बोली थी कि उन दोनों लड़कियों के साथ साथ जहांगीर भी हैरत से हयाम को देखने लगा, जो उसको गाड़ी में बैठी हूँ कहते वहां से जा चुकी थी। भाभी। वो खुशी से मिली जुली कैफियत से कहने लगी कि जहांगीर हल्का सा मुस्काया। कब की शादी आपने बताया ही नहीं? वो अब इश्तियाक से पूछने लगी। आपकी भाभी को जल्दी थी शादी की, जैसे अभी उनको जाने की जल्दी थी। वो मसरूर सा बताने लगा, जैसे सुन के वो दोनों हंस दी। बहुत प्यारी हैं वो। वो शरारत से तारीफ करने लगी, जिस पे अब की बार वो हल्का सा हंस दिया। बहुत तायद करता इतना ही कह पाया। चले इजाज़त दें, चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी आपकी भाभी नाराज़ हो गई हैं। वो उजलत में कहता उन्हें खुदा हाफिज कहता वहां से रुखसत हुआ। किससे बात कर रही थी आप? सहन में उसे खड़ा देखते उसके पास ही आ गया और फोन पे बिजी देखता चारपाई पे बैठ गया। फोन से फारिग होते जब वो वापस आई तो नॉर्मल अंदाज में पूछने लगा। किसी से भी नहीं, बस
رمشا کی کال تھی، ناراض ہو رہی تھی مجھ سے۔ اس کے ساتھ بیٹھتی، موبائل کو سائڈ پہ رکھتی ہلکا سا مسکرائی۔ کیوں ناراض کیوں ہوئی ہے؟ اپنے اوپر اوڑھی ہوئی چال کو اتارتے اس نے چارپائی کی سائڈ پہ رکھا تھا۔ یہی کہ میں ملنے نہیں آئی اس سے، رمشا کا کیا گیا شکوہ اس کو بتانے لگی تو عثمان ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ آپ 1-2 دن کے لیے ہو آئے اپنی ماما کے گھر سے۔ کل کی کہی بات عثمان آج بھی اس سے کرنے لگا تو اب کی بار زوفا منہ بنا گئی۔ آپ کا دل کرتا ہے اتنے دن دور رہنے کو؟ بے ساختگی میں آہستہ آواز میں وہ اپنے دل کی بات کہہ گئی کہ عثمان اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ اس وجہ سے آپ نہیں جا رہی؟ سنجیدگی سے پوچھنے لگا کہ زوفا اپنی بے اختیاری پہ شرمندہ ہوئی کہ پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا۔ وہ سرخ پڑتی نظریں چرا گئی۔ کل جائیں اور پرسوں واپس آ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو اتنے دن دور نہیں رہنا پڑے گا مجھ سے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ جیسے مشورہ دینے لگا جس پہ وہ خاموش رہی۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے شدید قسم کی محبت ہو گئی ہے تو اظہار کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ یقیناً میں آپ کے اس اظہار محبت کو سراہوں گا، نہ کہ خاموش بیٹھا رہوں گا۔ کی خاموشی پہ چوٹ کرتا وہ مخمور لہجے میں کہتا اس کی دھڑکنوں کو تہہ بالا کر گیا۔ میں پرسوں آ جاؤں گی، آپ کل صبح مجھے چھوڑ آئیے گا۔ اس کی بات پہ وہ الٹا ہی جواب دے گئی کہ عثمان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ یہ کیوں آیا تھا یہاں؟ کیا بات کر رہی تھی تو اس سے؟ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے سختی سے پوچھنے لگا۔ اس کے ناگوار لہجے کو نظر انداز کرتی وہ آرام سے بتانے لگی، بابا نے بھیجا تھا انہیں، کچھ چیزیں بھیجی ہیں مجھے انہوں نے۔ ہاتھ میں موجود بیگ پکڑے اس کو کبرڈ میں رکھتی ہوئی بولی۔ اپنا نظر انداز ہونا اس کو تیش دلا گیا۔ تبھی ایک جست سے اٹھتا اس کے پاس جاتا بازو کو دبوچا۔ باپ نے بھیجی ہیں یا پھر وہی یار دے گیا ہے تمہیں؟ بازو پہ اپنی گرفت سخت کرتے وہ غرایا تھا۔ چھوڑے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی سخت گرفت میں تڑپ کے کہتی مزاحمت کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو رواں ہونے لگے۔ تکلیف اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تب کہاں یہ تکلیف جاتی ہے جب جب تو اس سے رنگ رلیاں منا رہی ہوتی ہے۔ بازو کو چھوڑتے اس کے بالوں کو سخت گرفت میں لیا۔ اور یہ جو گند پال رہی ہے نا، مجھے تو یہ بھی اسی کا لگ رہا ہے۔ بالوں پہ گرفت سخت ترین کرتا وہ چیختا اور ساتھ ہی جھٹکا دیا جس پہ وہ چیخ اٹھی، منحوس کہیں کی، نکل میرے کمرے سے، تجھے جلد ہی دفع کرتا ہوں میں۔ میرے گھر سے نکل جا اور اپنی شکل بھی نہ دکھانا مجھے آئندہ، گھٹیا عورت۔ اس کو گھسیٹتے وہ باہر گیٹ کے پاس لایا۔ اس کی آواز سے گھر کے باقی فرد بھی باہر نکل آئے۔ فرحات کا یہ روز کا معمول تھا، اس سے لڑتا لیکن آج اس کے تیور بدلے لگ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنی گاڑی میں بیٹھتا عماد شور سنتا وہاں پہنچا تو دل دہل کے رہ گیا۔ یہاں کا منظر دیکھتے تبھی وہ فوراً آگے ہوتا، اس کو تھامتے سختی سے بولا، دفعہ ہو اپنی اس ہوتی سوتی اور اس کے اندر پلنے والا گند لے کے یہاں سے، اور آئندہ شکل نہ دکھانا تم دونوں منحوس۔ عماد کو دھکا دیتے وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا جسے اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، تبھی ایسی غلیظ بکواس کر رہا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو تم۔ عماد بدلے میں چیخ کے اس پر جھپٹنا چاہا لیکن گل بیچ میں آ گئی۔ چلے یہاں سے عماد پلیز۔ اپنی برستی آنکھوں میں التجا لیے اسے کہنے لگی تو ایک قہر برساتی نظر فرحات کے وجود پہ ڈالتا وہاں سے گل کو ساتھ لیے نکل پڑا۔ آج بھی اسے وہ ماضی یاد کرتے سوائے خود کو اذیت دینے کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کڑوا ماضی اب نکل چکا ہے، لیکن اس کی کچھ باتیں، کچھ تلخ یادیں اس کے ساتھ ہی کہیں زندگی جی رہی تھی۔ لوگ کہتے تو بہت آسانی سے ہیں کہ بھول جاؤ، پرانی بات تھی، پرانی یاد تھی، لیکن زندگی کا سب سے مشکل عمل ہی اس ماضی کو بھولنا ہوتا ہے۔ ماضی کو یاد رکھنا بھی ایک غنیمت ہے کہ اس کو ذہن میں رکھتے انسان دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کر پاتا، لیکن وہ کڑواہٹ، وہ تلخی کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے اندر لاکھ نکالنے کے باوجود بھی۔ دعا اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کا بھی وہ حصہ تھی۔ یہ بات وہ لاکھ فراموش کرتی لیکن کبھی جھٹلا نہیں پائی تھی۔ یہ دوائی لے لیں۔ اپنے پاس سے آتی آواز پہ اس نے دائیں جانب دیکھا تو عماد اس کے قریب ہی بیٹھا ہاتھ میں گلاس اور دوائی پکڑے ہوئے تھا۔ مجھے نہیں کھانی، آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارتے وہ رندے لہجے میں بولی اور کروٹ لے گئی۔ اس کی وجہ سے عماد نے خود کو قصوروار ٹھہرایا، خود کو وہ اذیت دیتا رہا۔ وہ کیسے اس شخص کا شکر ادا کرتی جس نے سب کچھ بھلا کے اسے اپنی زندگی میں قبول کیا تھا۔ طبیعت بگڑ جائے گی گلے لالا، اٹھیں۔ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتا، اس کا رخ اپنی طرف کرتا نرمی سے بولا، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، دعا کو کوئی بھی نہیں لے جائے گا ہم سے دور۔ اس کا روتا دیکھ
تھوڑا اس کے قریب ہوتا اپنے ساتھ لگا گیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے عماد۔ اس کی پناہوں میں وہ ہلکا سا منمنائی۔ اللہ پہ یقین ہے نا؟ ان وسوسوں کو دل و دماغ پہ سوار نہ کریں، اچھا سوچیں اور سب اللہ کے حوالے کرتے دعا کریں اچھی زندگی کی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، اسے تسلی دیتا خود بھی مضبوط لہجے میں بولا۔ کون تھی وہ جو آپ سے بے تکلف ہوتے ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی؟ سارے رستے تو وہ کچھ نہ بولی، نہ ڈنر پہ اور نہ ہی گاڑی میں۔ گھر آتے اس نے کچھ کام نپٹائے، جہانگیر اپنا لیپ ٹاپ لیے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا کام کرنے لگا، تب حیام اس کے پاس صوفے پہ بیٹھتی سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ بتایا تو تھا اس نے، دوست ہے وہ۔ اسی کے الفاظ دہراتا وہ سکون سے بولا، جس پہ وہ گھور کے دیکھنے لگی۔ لیکن آپ نے اپنی اس فاضل دوست کو یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے؟ اب وہ اس کی طرف اپنا رخ کیے ابرو اٹھاتے پوچھنے لگی، جس پہ جہانگیر مسکرایا۔ نہیں، کیونکہ میرے بتانے سے پہلے آپ نے بتا دیا تھا میری دوست کو۔ اسی انداز میں جواب دیا اور لفظ میری دوست پہ خاصا زور دیا، جس پہ وہ نظریں گھما گئی۔ اس وقت اپنا لایا ہوا ایک ہلکا پھلکا سا ڈریس پہنے ہوئی تھی۔ اس نے شاید ساری شاپنگ نہیں دیکھی تھی، کیونکہ بیگز ابھی اس نے ایسے ہی الماری میں رکھ دیے تھے۔ پرسوں لازمی یونیورسٹی جانا ہے، میں کوئی بہانہ نہ سنوں تمہارا، تیار رہنا۔ اب کی بار حیام کو اس میں یونیورسٹی والے عاصم کی جھلک دکھی، جو اپنے ازلی سرد لہجے میں اسے وارن کر رہا تھا۔ میری مرضی۔ اتنا کہتے وہ اٹھی اور جا کے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کے دروازہ بند کرنے پہ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا پھر سے کام میں مگن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنا کام مکمل کرتے ساری لائٹس چیک کرتے جب وہ روم میں جانے لگا تو یہ دیکھ اسے شدید حیرت ہوئی کہ دروازہ بند تھا، وہ بھی اندر سے۔ حیام، آہستہ سے پکارتے جہانگیر نے ہلکا سا نوک کیا، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ حیام، ایک دو بار پھر پکارنے سے جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جان بوجھ کے بند کر کے سوئی تھی۔ اندھیرے میں نیند آتی ہے جناب کو، سوئیں اب وہ باہر، تھوڑا سکون ملے انہیں۔ وہ جل بھن کے اس کی پکار کو نظر انداز کرتی سونے کے لیے آنکھیں موند گئی۔ اسے یاد آیا جب تھوڑے دن پہلے جہانگیر اس کمرے میں سونے لگا تھا تو وہ حیام کو مکمل لائٹ بند کرنے کا کہتا، جس پہ حیام نے کہا کہ وہ مکمل اندھیرے میں نہیں سوتی۔ تب سے وہ اپنی سائڈ کا لیمپ ہلکا کر دیا کرتی تھی، جبکہ جہانگیر اپنی طرف کا بالکل بجھا دیا کرتا تھا۔ اب وہ دونوں سائڈ کے لیمپ آن کیے سکون سے لیٹی تھی، پھر اچانک کچھ سوچتی وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ باہر تو سردی بہت ہے، کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ اب اسے جہانگیر کی فکر ستانے لگی۔ دوسرے کمرے میں سب موجود ہیں، وہ خود کو یاد دلاتی، ایک سکون بھری مسکراہٹ چہرے پہ سجاتی پھر سے لیٹ گئی۔ اب اسے یقین تھا کہ وہ سو جائے گا جلد ہی، کیونکہ اسے اپنی نیند بہت عزیز تھی۔ آپ کس پہ برس رہے تھے صبح صبح؟ گاڑی میں بیٹھے صنم نے ارتسام سے پوچھا، جو خاموشی سے گھر واپسی کا سفر طے کرتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ کب؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا، تبھی سامنے نظریں جماتے پوچھنے لگا۔ صبح صبح جب میں کمرے میں داخل ہوئی تب آپ کسی پہ غصہ کر رہے تھے۔ وہ صبح کا واقعہ یاد کرتی بتانے لگی، جب وہ ایک پل کو روم سے باہر گئی تھی اور جب واپس آئی تو ارتزام کسی پہ برس رہا تھا۔ تب تو اس کا خراب موڈ دیکھتے صنم نے کچھ نہ پوچھا تھا، لیکن ابھی اسے نارمل دیکھتے پوچھنے لگی، اچھا وہ چھوڑو، فضول بات ہے، یہ تم بتاؤ گھر جا کے کیا کرو گی؟ بات یاد کرتے ہی جیسے اس کا موڈ پھر سے خراب ہونے کو تھا، تبھی بات ٹالتا ہوا صنم کا ہاتھ لبوں سے لگاتے پوچھنے لگا، میں نے کیا کرنا ہے گھر جا کے؟ تھوڑے سے کام ہوں گے ان کو نپٹاؤں گی، پھر تھوڑا آرام کر کے کپڑے وارڈروب میں سیٹ کروں گی۔ آہستہ سے اپنی سوچ بتانے لگی، جب ارتسام نے اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھا، جیسے اسے اپنی بیوی کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا ہوا؟ اس کو سنجیدہ ہوتے دیکھ صنم نے پوچھا تھا۔ اس شوہر کو ایسا کرتی وہیں بھول آتی، ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ خواہ میں واپس لانے کا اتنا خرچ کیا تم نے؟ اس کے پوچھنے پر جیسے اسے مزید آگ لگی تو جل بھن کے گویا ہوا، جس پہ صنم کو ہنسی آنے لگی۔ کس بات کا غصہ ہے آپ کو؟ وہ انجان بندی سنجیدگی سے کہنے لگی۔ صنم، بات نہ کرو مجھ سے، تم بس گھر جا کے اپنے پیارے سے کام سمیٹ لینا، جو بچوں کی طرح تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اب وہ غصہ کرتا ہوا بولا تو صنم کو واقعی لگا کہ وہ غصہ ہو گیا ہے۔ معاملہ اب سنجیدگی اختیار کر چکا تھا۔ اچھا نا، میں مذاق کر رہی تھی، ادھر دیکھیں۔ اس کو ناراض ہوتا دیکھ وہ منانے والے انداز میں بولی، کیوں دیکھوں، گاڑی ٹھوک دوں کیا؟ چڑ کے گویا ہوا کہ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اس کے اس طرح کہنے پہ صنم خاموش ہو گئی اور کچھ بھی نہ بولی، بس باہر رستے کو دیکھنے لگی۔ 15 منٹ کے سفر طے کرنے کے بعد وہ گھر پہنچے تو صنم بنا کچھ کہے اندر چلی گئی۔ عجیب بات ہے، ناراض میں تھا، منہ اس کا بن گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا بیگ پکڑتے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی ملاقات اپنے بابا سے ہوئی، جو شاید آج آفس سے لیٹ جانے والے تھے، تبھی اس وقت لان میں بیٹھا چائے پی رہے تھے، ورنہ وہ ابھی اپنے کمرے میں موجود ہوتے یا پھر آفس کے لیے نکل چکے ہوتے۔ صنم کے آنے سے پہلے بھی یہاں ملازمہ کام کرتی تھی
اور صنم کے آنے کے بعد بس وہ گھر کا جھاڑو پوچھا لگا دیتی تھی، باقی کھانا پکانا صنم خود دیکھتی تھی۔ ابھی جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے اسے ساری ہدایت کر دی تھی کھانے کے حوالے سے۔ وہ یہاں کے گارڈ کی بیوی تھی تو یہی سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ ان سے حال احوال دریافت کرتا وہ اندر کی جانب گیا اور بیگ وہیں لاؤنج میں چھوڑتا کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنے پاؤں سے جوتا اتارے پاؤں دبا رہی تھی۔ شوہر تھکا آ رہا آیا ہے، یہ نہیں کہ اس کو ایک دفعہ گلے ہی لگا لے بندہ کہ وہ ریلیکس فیل کرے، لیکن یہاں کسی کو کیا پرواہ۔ اس کی بات کے آغاز پہ صنم کو لگا کہ پانی نہ لانے کا شکوہ کرے گا، لیکن اس کی بات سنتے وہ بری طرح سٹپٹائی اور اسے گھورنے لگی۔ تم کیوں مجھے ایسے گھور رہی ہو؟ تمہیں کیا تمہیں کہا ہے کیا میں نے کچھ؟ صنم کو خود کا گھورتا پاتے وہ اس پہ چڑھ دوڑا تو صنم ہوں کرتے چہرہ پھیر گئی۔ یہاں کمرے میں کوئی اور بیوی بھی موجود نہیں ہے آپ کی جس سے آپ یہ شکوے کریں، وہ بھی جتا کے بولی اور اپنا ڈریس پکڑتی بات میں گھس گئی۔ کیا معلوم کہ میں نے رکھی ہو؟ صنم جب چینج کرتے باہر آئی تو اسے اعتصام کا جملہ سنائی دیا، یقیناً وہ اس کی بیوی والی بات کا جواب دے رہا تھا۔ ہر کوئی میری طرح معصوم نہیں ہوتی کہ آپ کے جھانسے میں پھنس جاتی۔ وہ خود کو معصوم و مظلوم ظاہر کرتی افسوس کا اظہار کرنے لگی، جس پہ اعتصام کو تب چڑھ گئی۔ اچھا تو تم مظلوم ہو اور میں ظالم؟ بہت خوب، پھر بچ کے رہنا آج۔ اس کی بات کو پکڑتا وہ بولا جس پہ وہ آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ یار تمہیں کچھ احساس بھی ہے میرا کہ نہیں؟ وہ جیسے تنگ آ کے اس کو بولا، جس پہ صنم بے ساختہ ہی ہنس دی اور ہنستی چلی گئی۔ اف بس کرو یار، وہ جھجلا کے بولا تو صنم نے اپنی ہنسی کو بریک لگائی کیونکہ اب اعتصام اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس پہ یکلخت صنم کی دھڑکنوں میں شور پیدا ہوا۔ یہ جو نظریں آپ مجھ پہ گاڑے ہوئے ہیں نا، ان کو پھیر لیں۔ وہ مسلسل اس کی نظریں خود پہ محسوس کرتے حیا آمیز لہجے میں بولی کہ ارتسان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تکی ہوئی آئی ہوں، کل یونیورسٹی کا پلان رہنے دینا، ویسے بھی نیند کہاں پوری ہوئی ہوگی تمہاری؟ اس کے قریب آتا ہاتھوں کو تھامتا تھامتا وہ شرارت سے بولا کہ اس کے رخسار نے پل میں سرخی پکڑی کہ جیسے گلال کسی نے بکھیر دیا ہو چہرے پہ۔ اس کے بالوں سے دوپٹہ ہلکا سا سرکاتے کندھے تک لایا تھا۔ بندے بال کو کھول کے ان کی آبشار کو کمر پہ بکھیر کے مزید اپنا چہرہ قریب تر کرتے اس کی خوشبو کو خود میں سمیٹنا چاہا۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ آپ بھی رک جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے وہ ابھی چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا جب اس کی آواز سنتے وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آواز میں جیسے اداسی گھلائی تھی۔ یہ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا واقعی وہ اب اس سے اتنی سی بھی دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی؟ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا تھا، چاہت سے بھرا۔ میں کیسے رک سکتا ہوں؟ کام ہوتے ہیں بہت، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے اداس چہرے کو نظروں کے سار میں رکھتے وہ آسودگی سے مسکراتا گویا ہوا، جس پہ وہ چاہ کے بھی مسکرا نہ پائی۔ کل لینے آ جاؤں گا زوفا، آپ اتنی کیوں اداس ہو رہی ہیں؟ وہ واقعی الجھا تھا اس کے ری ایکشن پہ۔ بس ایک دن ہی کی تو بات تھی۔ نہیں بس ایسے ہی، مسکرانے کی صحیح کرتی اس نے اسوان کو مطمئن کرنا چاہا جو شاید اس کی مسکراہٹ دیکھتا ہو بھی چکا تھا۔ اپنا خیال رکھنا اور باقیوں کو میرا سلام کہنا، انشاءاللہ ان سے کل ملاقات ہوگی، آج تو ممکن نہ ہو پایا۔ جانے کے لیے وہ اٹھتا ہوا بولا۔ زوفا کو چھوڑنے آیا تھا لیکن اتفاقاً آج کمیل صاحب اور ان کی زوجہ کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے تو ان سے ملاقات نہ ہو پائی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور پہنچتے کال کر دیجیے گا۔ اس کو بھی مزید چند دادی جان کے متعلق ہدایات کرتی رخصت کرتے اندر آئی تو رمشا اسے ہی شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بڑے اداس اترے چہرے بنائے ہوئے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ زوفا کو دیکھتی وہ شرارت سے پوچھنے لگی، جس پہ وہ گھوریوں سے نوازتی نظر انداز کر کے اندر کمرے میں چلی گئی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ رمشا جب کمرے میں داخل ہوئی تو زوفا کو کال پہ بات کرتا دیکھ پوچھنے لگی۔ ہاں وہ ایک ڈاکٹر ہے، ان سے بات کر رہی تھی میں، وہ سرسری سا بتانے لگی تو رمشا بس سر ہلا کے رہ گئی۔ اچھا اور آج تم بن بتائے اچانک آ گئی، خیریت ہوئی؟ مجھے پہلے بتا دیتی تو امی بابا کو بھی میں انفارم کر دیتی تاکہ وہ تم سے اور لالا سے مل بھی لیتے۔ رمشا اس کے اچانک آنے پہ سرپرائز ہوتی ہوئی استفسار کرنے لگی، جس پہ زوفا لاپرواہی سے بیڈ پہ لیٹ گئی۔
हाँ, बस अम्मी पापा की याद आ रही थी तो आ गई। कल चली जाऊंगी, इतने बुरे बुरे मुंह ना बनाओ तुम। तूफा एहसान करने वाले अंदाज में कहने लगी, जबकि आंखों में शरारत हुनूस थी। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, हमें तुम्हारी अब जरूरत भी नहीं। रिमशा भी फुल चढ़ाती हुई बेड पर चढ़ के बैठ गई, जिसपे तोहफा बेख्तियार हंसती। अगर वो भी मेरे साथ रुक जाते और वहां चलते तो कितना अच्छा होता। रिमशा से बातें करते वो सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं, जब सब ठीक होगा तो मैं उनको बता दूंगी। उसको मालूम था कि जब असमान को इसकी हरकत का पता चलता तो वो बहुत खफा होता, तभी वो चाह रही थी कि उसके साथ ही यहीं रह जाए और उसके साथ ही जाए, लेकिन वो कह भी नहीं पा रही थी उससे। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा कि वो बहुत मजे से उसके साथ करीब लेटा अपनी नींद पूरी कर रहा था। कमरा तकरीबन अंधेरे में ही डूबा हुआ था। खिड़कियों पे पर्दे गिराए हुए थे। जाने रात के किस पहर वो कमरे में दाखिल हुआ था, उसे अंदाजा नहीं हुआ। अजीब आदमी है, वो बस सोच ही सकी और गुस्से से उसको सलवाते सुनाती उठती फ्रेश होने चली गई। किचन में एंटर होते वो नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि जानती थी कि अब तक उसका सोने का टाइम मुकम्मल हो गया होगा और वो उठने वाला भी होगा। फिर उसने यूनिवर्सिटी चले जाना था। कुछ उसने खुद भी एक दो क्लास लेनी थी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को क्लास देनी भी थी। इन्हीं दिनों में हयाम को मालूम हुआ था कि जहांगीर पीएचडी करने की तैयारी में था। जाने इतना पढ़ के करना क्या था इस इंसान ने। बीवी से ढंग से बात करना आती नहीं थी। ये हयाम का ख्याल था, इंसान को ऐसा ही रिजर्व रहना चाहिए। ये भी हयाम का ये ख्याल था, लेकिन शादी से पहले। अब तो वो जैसे आसिफ को कच्चा चबा जाती, जो बस संजीदगी का बोर्ड लिए घूमता फिरता था। हाँ ठीक था कि वो उससे बात भी करता था, उसको एक दो बार बाहर भी लेके गया था, लेकिन कभी उसकी झूठे मुंह तारीफ नहीं की थी। लेकिन हयाम ये भी जान गई थी कि उसको लंबे बाल पसंद थे। तभी वो एक दो बार टीवी देखते बातों बातों में उसको कह गया था कि छोटे बाल लड़कियों पे सूट नहीं करते। वाह तारीफ, वो भी ऐसी। तब वो इतनी सी भी तारीफ सुनते अश अश कर उठी। नाश्ता रेडी है। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक 5 मिनट बाद वो किचन में मौजूद था। जी बस रेडी है, आप फ्रेश हो जाएं। उसको देखने से परहेज करती वो नजरें नाश्ते पे ही जमाती हुई बोली, क्योंकि मौसूफ अभी बगैर शर्ट के मौजूद थे, जिससे हयाम को ढेरों शर्म ने आन घेरा। उसकी पुश्त पे बिखरी काली घनी आबशार को चमकती आंखों से देखता वापस कमरे में गया और थोड़ी देर बाद मुकम्मल तैयारी से टेबल पे हाजिर हुआ। आप आज जल्दी आएंगे? वो नॉर्मली पूछने लगी। बस सर हिला गया और जूस का गिलास उठ के लबों से लगाया। पूछ ही लेते कि मैं क्यों पूछ रही हूँ। खैर मेरे पास भी वजह नहीं थी। अपने आप से दिल में मुखातिब हुई। उसको मजे से नाश्ता करते देख जूस के छोटे छोटे सिप लेने लगी। कुछ कहना है? नाश्ते से फारिग होते अपने हाथ नैपकिन से साफ करते उसको एक नज़र देखते पूछा तो उसके साथ ही खड़ी होती हयाम पूछने पे हैरान हुई। इनको कैसे पता चला? जी, वो मैं कह रही थी कि मुझे सनम के घर छोड़ना है। वो आज आ गई है तो मैं मिल लूँगी उससे। कान के पीछे बाल अड़सते उसने मुस्कुरा के पूछा, जिस पे जहांगीर भी मुस्कुराया। यानी वो लेके जाने वाला था उसको। वो दिल ही दिल में खुश हुई। कल यूनिवर्सिटी वो लाज़मी आएगी तो तब मिल लेना। अभी मैं चलता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, अपना ख़्याल रखना। इसी मुस्कुराहट से उसको साफ इनकार करता, अचानक से उसके चेहरे को थामता, उसकी सभी पेशानी को लबों से छूता मुअत्बर कर गया। अभी वो उससे भी नहीं संभली थी कि अगली हफ्तात पे वो आंखें फाड़े वहीं जामे तो साकित हो गई। नरमी से झुक के उसके गुलाबी रुखसार को अपने लब से गुलनार करता उसको गुंग छोड़ के चला गया। ये क्या हो रहा है? उस जा इस जाने का एहसास होते ही उसके जाने का एहसास होते ही वो होश में आती वहीं कुर्सी थामते सदमे से बैठ गई। खुद को संभालते वो उठी और टेबल से चीजें समेटने लगी, लेकिन बार बार उसके लम्स को याद करते हुए खुद में सिमटी जा रही थी। अपनी क्लासेस लेता। जब वो दोपहर को जुम्मे की नमाज पढ़ के वापस घर आया तो हयाम अभी किचन में घुसी दोपहर से कॉल पे बात कर रही थी और साथ साथ शायद उससे रेसिपी पूछ रही थी, यकीनन बिरयानी की। अपना बैग उसकी जगह पे रखता जहांगीर भी किचन में एंटर हो गया कि उसकी हेल्प करवा दे। और ओवरऑल आज वो ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस था। आंखों पे वही ग्लासेस लगाए, टाई उतार चुका था। हया आपने नोट किया था वो बस काम करते वक्त ही ग्लासेस पहनता था, वरना नहीं। अगर इंसान अच्छा लग रहा हो तो उसकी तारीफ कर लेनी चाहिए। हयाम को वो खुद को देखता पा चुका था, तभी नॉर्मली उससे कहने लगा। हयाम को लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था, लेकिन वो बिल्कुल संजीदा था। खुद से बातें अखज़ करने पे बहुत सी गलतफ़हमियाँ जन्म लेती हैं।
अपनी बात से मुकरती वो जता के बोली, जिस पे वो महसूस कुन मुस्कुराया। दिल में बातें रखने से भी गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं, इसीलिए उन्हें फ़ौरन किसी मुख़लिस इंसान से कह देनी चाहिए। ख़ैर, आपकी कही बात यहाँ लागू नहीं होती। उसकी बात के जवाब में वो भी दू-ब-दू बोला, तो हयाम ने मुस्कुराहट छुपाई, यानी वो वाक़ई नज़रों को पहचान जाता था। फिर यहाँ कौन-सी बात लागू होती है? उसकी तरफ अपना रुख करती पूछने लगी। प्याज काटते जहांगीर ने हाथ रोक के उसकी जानिब देखा, जो शरीर अंदाज में मुस्कुरा रही थी। वही जो मैं पहले कह चुका हूँ। आराम से बोला आराम से बोला था और साथ ही अपना काम दोबारा से जारी किया। यानी आप मुझे अपनी तारीफ करने का कह रहे हैं। वो आबरू उठाते उससे सवाल करने लगी। हयाम को उससे बात करने में मजा आने लगा था, क्योंकि वो भी मुस्कुरा के उसकी बात का जवाब दे रहा था। कुछ गलत भी नहीं कह रहा मैं, या कुछ गलत भी महसूस नहीं कर रहा मैं। अपने काम से बगैर नजरें हटाए वो मसरूफ सा बोला, तो मुस्कुराहट दबाते अपने लब भेजती हयाम वापस चूल्हे की तरफ हुई। जहांगीर ने महसूस किया था कि उसकी झिझक कुछ कम हुई है, तभी वो उससे आराम से अब बात कह लेती थी, वरना शुरू के दिन तो खामोशी से गुजार दिया करती थी। उसका ये बदलाव आसिम जहांगीर को पसंद आया था। वो जब भी उसे मुखातिब करती तो जहांगीर नहीं आसिम कह के पुकारती। शायद उसे इसी नाम की आदत थी। शाम का खाना उन दोनों ने मिलके बनाया, जो बहुत खुश जायका खुश शक्ल भी था, जिस पे हयाम बहुत खुश हुई। तभी जहांगीर ने उसे कुछ नोट्स वगैरह दिए कि वो कल की क्लास की एक बार तैयारी कर ले, ताकि मुश्किल ना हो। कुछ समझ ना आने पे वो बस जरा सा पूछ लेती थी। सनम से वो इतने दिनों बाद मिल रही थी, तो कुछ एक्साइटमेंट भी थी उसे। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज गाइस।